क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज ये दूसरा पारा शुरू हो रहा है। हक जल्ला मजदहू आला इरशाद फरमाते हैं, सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासी, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि किस चीज़ ने इन मुसलमानों को उस किबले से फेर दिया जिस पर ये पहले थे। कुल फरमा दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, रहनुमाई फरमाता है अल्लाह जिसकी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। इस आयत मुबारका में बेवकूफ़ उन अहले किताब को करार दिया गया है जिन्होंने किबला की तब्दीली के ऊपर एतराज़ किया था, जिन्होंने किबला की तब्दीली के ऊपर एतराज़ किया था। तो इसका ख़ास पस मंज़र ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो शुरू में आपको बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिला। मदीना में, मक्का में तो ये मुमकिन था कि दोनों तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जा सके, लेकिन मदीना मुनव्वरा में ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए जब बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख हुआ तो बैतुल्लाह की जानिब पुश्त हो गई। 16-17 महीने तक इसी तरह नमाज पढ़ी गई। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर किबला तब्दील करके बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा को मुकर्रर कर दिया गया। इसको तहवील किबला कहते हैं, यानी किबला की तब्दीली। तो इस पर यहूद व नसारा ने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये अजीब मामला है, कभी इधर रुख करते हैं और कभी उधर रुख करते हैं। या तो पहले वाले किबले की जानिब मुँह करना गलत था, या अब जिस किबले की जानिब मुँह किया है ये फिर गलत है। तो बाज़ मुनाफिकीन भी इस मामले में अहले किताब का, बेवकूफ़ों का, अहमक लोगों का साथ देने लगे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में ऐसे लोगों को जो अल्लाह के हुक्म पर एतराज़ करते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर मोतरिज़ होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने सफ़ी कहा है। सुफ़हा सफ़ी की जमा है। सफ़ी का माना होता है ज़ईफ़ुर राय, यानी वो बंदा कि जिसकी राय कमज़ोर हो, अकल जो है वो कमज़ोर हो, उसको बेवकूफ़ भी कहा जाता है। तो इस पर अल्लाह ताला ने इनको बेवकूफ़ करार दिया। तो इस आयत से हमें ये मालूम हुआ कि जो अल्लाह की मंशा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के ख़िलाफ़ बातें करे, एतराज़ात करे, वो बेवकूफ़ आदमी है, वो अहमक आदमी है, वो दानश्वर नहीं है, वो स्कॉलर नहीं है, समझदार नहीं है। तो दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बेवकूफ़ हैं, तो बेवकूफ़ की बात का तो कोई इतबार नहीं, अक्लमंद की बात का एतबार है। और इसके साथ साथ ये भी जवाब दिया कि मशरिक़ और मग़रिब हमारा है, हम जिस तरफ चाहें रुख करने का हुक्म दे दें, तुम्हें इस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं। ये हमारी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक किबला की तब्दीली हुई है, तो हम जो चाहें किबला मुकर्रर करें और उसकी जानिब नमाज पढ़ने का हुक्म दे दें। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 143 में, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास, और इसी तरह हमने तुम्हें एक मोतदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा,
اور یہ کہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے یہ مقرر کیا، اس لیے پہلے والا قبلہ آپ کا پھر قبلہ بنایا، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول کہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا اور کون ہے الٹے پاؤں پھرتا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری تھی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ یہ کہ ضائع کر دیں تمہارے اعمال یا ایمان۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین البتہ لوگوں کے ساتھ بہت رافت والے، شفقت والے اور نہایت مہربان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو امت معتدل قرار دیا ہے، درمیانی امت۔ مطلب یہ ہے اس کا اعتقاد، اس کا جو اعتدال ہے، فرمایا وہ عقائد سے لے کر عبادات تک، معاملات سے لے کر معاشرت تک، اور اخلاق و کردار سے لے کر زندگی کے تمام معاملات تک نمایاں کر دیا گیا ہے۔ چونکہ اس امت کو وسط امم کا اعزاز حاصل ہے، لہذا اس کے لیے قبلہ بھی وسط عالم کو ہونا چاہیے جو جہان کے درمیان میں ہے۔ ظاہر خانہ کعبہ ہے پوری روئے زمین کے درمیان میں، مسجد اقصی نہیں یا بیت المقدس نہیں ہے، تو خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دینے کی ایک دلیل اور ایک حکمت تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق ہو جائے۔ یہ اللہ نے اس لیے تبدیلی کا حکم دیا۔ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحویل قبلہ کے لیے تیار ہوتا ہے اور کون ہے جو اعتراضات کرتا ہے، اور یہ فرق واضح ہو جائے کہ کون قبلے اور سمت کی عبادت کرتا ہے اور کون اس قبلے اور سمت کو مقرر کرنے والے رب کی بات کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے اس حکم کے ذریعے ایک تو لوگوں کے درمیان فرق ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی اہمیت جو ہے وہ کون سمجھتا ہے اور کون نہیں سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرے جملے میں کہ لوگوں کی فطرت اور مزاج کے سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے اس حکم پر عمل میں مشکل ہوگی، طبیعت میں گویا کہ گرانی ہوگی، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے ان کی طبیعت پر اس تبدیلی حکم سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا کام تو حکم پر عمل کرنا ہے، اس کی حکمت کو دریافت کرنا نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سوال کا جواب بھی دیا گیا کہ تبدیلی قبلہ کا حکم آنے سے پہلے 16 ماہ 17 ماہ کم و بیش عرصہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور پھر وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے قبلہ کعبہ مقرر ہونے سے پہلے پہلے، تو ان کی نمازوں کا، ایمان سے مراد یہاں نمازیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں تسلی دی کہ اللہ تمہارے ایمان اور نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہیں وہ ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی تم نے اپنی مرضی سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں نہیں پڑھی، بلکہ اس وقت بھی تم نے اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا ثواب اور اجر اور ان کے اس نیک کام کا بدلہ ضائع نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء. باقی یہاں یہ آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم ایسی امت ہو کہ جو اور امتوں پر گواہ ہو، اور رسول اللہ تم ایک ایسی امت ہو فرمایا تم ایک ایسی امت ہو کہ جو لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں. تو اور امتوں پر گواہی یہ بہرحال اعزاز ہے امت مسلمہ کا. جیسے یہ امت معتدل امت ہے، ایسے ہی یہ امت فرمایا کہ اور امتوں پر گواہ بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء سے یہ سوال فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دے دی، اللہ کے احکام پہنچا دیے، تو وہ کہیں گے جی ہم نے اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. تو ان کی امتوں کے متعلق تفتیش کی جائے گی، تو وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. نبی کہیں گے ہم نے پہنچا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء سے ان کے دعوے پر گواہی طلب کریں گے، اور وہ انبیاء اس آخری امت کو پیش کریں گے. جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا. وہ کہ جی پہنچا دیا. قوم انکار کرے گی تو اللہ فرمائیں گے کون تمہارا گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے جی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گواہ ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی دعوت حق کے پہنچانے کی گواہی دیں گے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے، اس کی بنیاد پر دیں گے. اور پھر اللہ امت سے کہیں گے، امت مسلمہ سے تمہارا کون گواہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں گواہی دیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے واسطے سے ہی امت کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے دعوت حق پہنچا دی، اور قرآن میں انبیاء کے واقعات و قصص موجود ہیں. تو قرآنی علوم کی اور تعلیمات کی بنیاد پر یہ امت اور امتوں کے حق میں یا خلاف گواہی دے گی. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے. فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے بابا جی؟ جی قد نرا تقلب وجہک، سورہ بقرہ، یہ آیت نمبر 144. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد اور ارادے سے بیت المقدس کی جانب ہجرت کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کیا تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ یہود ذرا نرم ہو جائیں اور پھر ایمان کے قریب ہو جائیں، ایمان لے آئیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تو ریشہ دوانیوں میں، سازشوں میں، مکاریوں میں مصروف ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے شب و روز اپنے گویا کے چالوں کے اندر مصروف ہیں. تو آپ مایوس ہو گئے. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جو مکہ مکرمہ میں ہے کعبہ بیت اللہ، وہ ہمارا قبلہ ہو جائے. یہ آپ کی شدید خواہش تھی، اور بار بار آپ آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھاتے تھے کہ کہیں اللہ کا حکم آ تو نہیں گیا تحویل قبلہ کا، قبلہ کی تبدیلی کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں بیان فرمایا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، بار بار اٹھنا دیکھ رہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ان قریب ضرور بھی ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہوں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم مسلمان جہاں بھی کہیں ہوا کرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو.
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، اہل علم علماء، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی جانب سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا ذکر کیا گیا کہ کب اللہ کی طرف سے وحی آئے اور خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جائے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع جو ہے وہ میسر آئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اشارہ تھا کہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ورنہ آپ بار بار شدت اشتیاق کے ساتھ آسمان کی جانب وحی کا انتظار جو ہے نظر اٹھا کر نہ فرماتے۔ ایک بات، دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا نبی علیہ السلام کی رضامندی میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں، آپ کی پسند کے اندر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 145 میں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل علم کو تو اس بات کا علم تھا کہ ایسا ہوگا یہ یہود و نصارہ میں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ تو بہرحال شرعی احکام جو ہے وہ چھپاتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتلاتے تھے۔ وَلَئِنْ تحریف بھی کرتے تھے، ان میں رد و بدل بھی کرتے تھے، اور کتمان حق کو چھپانا یہ ان کے خاص وصف ہے، برے وصف ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، تو یہ صرف وہ یہود کے علماء نہیں کرتے تھے، اب بھی علماء سو کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں کیونکہ حق کی پاداش میں آنے والی تکلیفوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، جب برداشت نہیں کرتے تو چھپا جاتے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام معجزات ہی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں تو حسد ہے۔ حاسد محسود کی کسی نعمت سے خوش نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو اپنائے گا کیسے؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو تو اللہ نے قبلہ کعبہ بیت اللہ کی جانب منہ کرنے کا حکم دیا ہے، ظاہر ہے آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کریں گے؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے کوئی بھی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ جو ہے وہ حیران ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ پھر آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 145 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے امت مسلمہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کو ہر قسم کے معجزات اور نشانیاں دکھا دیں اور یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے، اور تحویل قبلہ کے سلسلے میں بھی بات مان لیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اپنے تمام اعتراضات وہ واپس لے لیں گے، تو فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ تحویل قبلہ پر، قبلہ کی تبدیلی پر ان کا اعتراض لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حسد کی وجہ سے، دشمنی، عداوت، بغض، کینے کی وجہ سے، جس کا یہ اتنا شکار ہیں یہود ان بیماریوں کا کہ باوجود وہ اہل کتاب ہونے کے، فرمایا کہ یہودی عیسائیوں کے اور عیسائی یہودیوں کے قبلے کی جانب رخ نہیں کرتے آپس میں، اس لیے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے قبلے کی جانب بھی رخ کریں،
یہی وجہ ہے کہ آج تک اہل کتاب نے مسلمانوں کے قبلے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ الٹا حرمین شریفین کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی مقبول، آسان، لگاتار پہ حاضری نصیب فرمائے۔ بہرحال مقبوضہ بیت المقدس کی تاریخ کے پیچھے غالباً یہی پس منظر جو ہے وہ کار فرما ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے کی پہچان میں جس طرح انسان کو کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے، اسی طرح یہود و نصارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں کسی اخفاء کا شکار نہیں۔ انہیں بخوبی معلوم ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ان کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے، لیکن حسد، اناد، بغض وغیرہ کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روحانی بیماریاں جو ہیں انسان کو خیر سے اور حق کے قبول کرنے سے محروم کر دیتی۔ کتنا بڑا نقصان ہے ان روحانی بیماریوں کا، بطور خاص حسد کا، کینے کا، بغض کا، نفرت، خیر سے انسان اور حق کے قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، فرمایا وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی تورات دی، انجیل دی، یہود نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں اور بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ حق کو چھپاتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی جو صفات تورات انجیل میں اس کو چھپا دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان کو سن کر ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے ہیں، تو قرآن کو بھی وہ جانتے ہیں، نبی آخر الزمان کو بھی جانتے ہیں، تحویل قبلہ کے حکم کا بھی انہیں علم تھا، لیکن سب کچھ کو انہوں نے چھپا دیا، اور جناب والا سب کچھ کو جاننے بوجھنے کے باوجود لا علمی کا اظہار کر دی۔ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی جانب سے آ چکا ہے، آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں۔ اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 147 میں، ظاہری طور پر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت میں یہ امت مسلمہ کو ہے۔ فرمایا کہ جب اس کتاب کے اولین مخاطب آپ ہیں تو تمہیں تو سب سے پہلے اس حق کو قبول کرنا چاہیے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے کسی حکم میں ایک لمحے کے لیے تمہیں معمولی سا شک نہیں ہونا چاہیے، تم شک کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ شک کے اندر مبتلا ہیں تو اپنے عمل کی سزا سے یہ خود ہی گزریں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور آیت نمبر 148، اور ہر ایک امت کے لیے اور ہر ایک شخص کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، ایک طرف ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، جس کی طرف وہ پھرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں عمل کے لحاظ سے گویا یہ بتلایا گیا ہے کہ جس سمت کو بھی قبلہ مقرر کر دیا جائے، اصل مقصد تو عمل کرنا اور رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے قبلے کا، تو وہ ہر ایک کا ظاہر ہے کہ مختلف ہے، افراد کو دیکھیں تب بھی، قوموں کو دیکھیں تب بھی، ہر شخص اور قوم نے ایک مخصوص سمت کو اپنی توجہات کا یا اپنی محنت کا میدان بنایا ہوا ہے، مرکز بنایا ہوا ہے۔
تو تم ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنی توجہات کا مرکز بناؤ۔ جب اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا تو تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا، اور تمہیں جمع کرنے پر اللہ کامل قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کوئی چیز اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 149 میں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں بھی سفر کے لیے تشریف لے جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے روح انور کو پھیر لے مسجد حرام کی طرف بوقت نماز۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 149 میں تبدیلی قبلہ کا حکم دوبارہ دیا گیا ہے، جس کا مقصد تاکید مزید ہے۔ تو مزید تاکید کے لیے بھی احکام جو ہے وہ دہرائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مخالفین کی شرارتوں اور ان کے اعتراضات کی طرف آپ توجہ نہ کریں، آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، یہاں سفر کی بات ہو رہی ہے، قبلے کی جانب آپ رخ کریں، یعنی ہر حالت میں آپ رخ کریں۔ تو باقی جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ موقع آنے پر محاسبہ عمل کی منزل سے انہیں گزاریں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں بھی تشریف لے جائیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں۔ آیت نمبر 150 اسی کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوا کرو، فرمایا اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیا کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر لوگوں کو کوئی حجت نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس آپ ان ظالموں سے، ان معترضین سے ہرگز خوف نہ کھائیں، ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ میں پورا کروں گا اپنی نعمت کو تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ کہ میں تمہیں یقیناً رہنمائی کروں گا۔ اس آیت مبارکہ میں تیسری چوتھی مرتبہ تحویل قبلہ کا حکم دہرایا گیا ہے۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ تم سے حجت بازی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر نہ کیا جاتا تو اہل کتاب یہ اعتراض کرتے، جی ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، اور یہ تو اس کی جانب رخ نہیں کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرف قبلے کے معاملے میں انہوں نے جس طرح ہماری موافقت کر لی ہے، اور یہ بھی گویا بیت المقدس کی جانب بھی گویا باقی معاملات میں بھی ہماری کیا کریں گے، موافقت کر لیں گے۔ جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں ہماری موافقت کی ہے، تو یہودی کل کو یہ بھی کہتے کہ باقی معاملات میں بھی دھیرے دھیرے یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ اور دوسری طرف مشرکین یہ اعتراض کرتے کہ ویسے تو مسلمان ملت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن منہ تو قبلے بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں، قبلہ بیت اللہ کی جانب نہیں کرتے۔ تو ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے کر فرمایا نعمت اس حوالے سے تم پر مکمل ہو گئی کہ اگر تبدیلی قبلہ کا حکم نہ آتا تو یہود اور مشرکین کے اعتراضات باقی رہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما ارسل، گویا ان کے سوالات سے آپ نہ ڈرے بلکہ اللہ کا حکم مان کر اللہ سے ڈرے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، فرمایا جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، سکھلاتا ہے کتاب، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھلاتا ہے وہ علوم جو تم نہیں جانتے تھے۔ قرآن کے ذریعے سے عربوں میں علوم ہے، اس سے پہلے تو وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، بدو تھے، انہیں تو کخ کا بھی نہیں علم تھا۔
اس آیت مبارکہ میں تحویل قبلہ سے پہلے ایک نعمت کا حوالہ دیا ہے تاکہ نعمت کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے صحیح طریقے سے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے نعمت کو پورا کیا تمہارے اوپر اور تمہیں رہنمائی کی، تو فرمایا وہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، رسالت ہے، آپ کی تشریف آوری ہے اور آپ کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ یہ آیت نمبر 129 میں کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں، تلاوت کتاب اللہ، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اللہ، تعلیم حکمت، اور فرمایا کہ علوم کی فراوانی۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کی منشا کی ضرورت ہو، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہو، اور اس موقع کی نبی علیہ السلام نے تعلیم نہ دی۔ یہ معنی ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں سکھلایا۔ تو علوم تو قرآن کے ذریعے سے، یہاں گزشتہ لوگوں کی خبریں بھی ہیں، آنے والوں کے حالات بھی ہیں، رہنے والوں کے لیے احکام بھی ہیں۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي، اس کا شکریہ ادا کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو فرمایا نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، وہ اللہ کے ذکر اور یاد سے ہوگا۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو ذکر اور شکر دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اگر تم میرا ذکر کرو گے تو فرمایا میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اپنی گویا کہ طاعت کے ساتھ یاد رکھو، ہمیشہ میری فرما برداری کرو، یہ ذکر کا معنی ہے۔ اور میں تمہیں اپنی نعمت کے ساتھ یاد رکھوں گا، تم میری فرما برداری کرتے جاؤ۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس کی تزیین ہوتی جائے گی، اس کی تکمیل ہوتی جائے گی، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور فرمایا میرا شکر ادا کرو، شکر کا حکم دے کر ناشکری سے بچنے کی تاکید فرمائی تاکہ انسان کے لیے نعمتوں میں اضافہ ہو سکے۔ شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، شکر رضامندی کا ذریعہ بھی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو شکر، صبر، ذکر، یہ اسلامی احکام میں بڑے اہم احکام ہیں۔ یا ایھا اور ناشکری سے، کفران نعمت سے نعمت چھن بھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایمان بھی بعض اوقات خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد طلب کرو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب بنایا اللہ پاک نے اور حکم دیا صبر اور نماز کا، کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اور منصب کی محبت یہ ایسی خطرناک بیماری ہے روحانی طور پر جو انسان کو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے ختم کر کے رکھ دیتی۔ لہذا صبر کے ذریعے مال کی محبت اور نماز کے ذریعے منصب اور جاہ کی محبت کا، مرتبے کی محبت کا علاج کیا گیا۔ جب انسان ان دو بیماریوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے تو بہرحال اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، پھر من کان للہ کان اللہ لہ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو اس شخص کے لیے جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں مردہ، ان لوگوں کے لیے جو فی سبیل اللہ مقتول ہو جائیں، لفظ مردہ کا استعمال نہ کرو،
یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو وہ مردہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کے راستے میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے دینی احکام آئے ہیں، صبر ہے، شکر ہے، ذکر ہے، تو ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت میں رہنا۔ تو اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے بعض اوقات مخاصمت اور مخالفت اتنی انسان کی ہو جاتی ہے کہ اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا اللہ کی اطاعت میں جو جان دے جائے اسے مردہ نہ کرو، مردہ نہ کہو، وہ تو حیات جاودانی پا چکا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا کہ اس آیت کے اندر شہید فی سبیل اللہ کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو پھر اس کے ساتھ مردہ جیسے معاملات کیوں کیے جاتے ہیں؟ یعنی اس کی تجہیز و تکفین کیوں کی جاتی ہے، اس کی تدفین کیوں کی جاتی ہے، اس کی وراثت کیوں تقسیم کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام معاملات اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، تو زندہ آدمی کی تجہیز و تکفین اور تدفین بھی نہیں کی جاتی، اس کا مال بھی نہیں تقسیم کیا جاتا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کی زندگی کی اصل حقیقت اور کیفیت انسان کے علم اور شعور کے دائرے سے باہر ہے، اس لیے وہ زندہ ہیں، لیکن انسان کو اس زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے، اس لیے انسان کا ان کی زندگی سے انکار کر دینا مناسب نہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کی تجہیز، تکفین، تدفین کیوں عمل میں لائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روح کچھ دیر کے لیے ان کے جسم سے نکلتی ہے، کیونکہ ظاہری طور پر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس لیے احکام میت کے احکام ان کی طرف کیا ہو جاتے ہیں؟ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں وہ زندہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یہاں مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، کیفیت کا علم نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، دین پر چلنے میں بعض اوقات جانی نقصان کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا البتہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے، کچھ پھلوں کی کمی کے ساتھ، فرمایا کہ اور کچھ جانوں کی کمی اور کچھ مالوں کی اور کچھ پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 155 میں ایک گویا کہ مسلمانوں کو ایک مستقبل کے حوالے سے مشکلات کے لیے تیار کرنا کہ دین کے لیے تمہیں مشکلات آ سکتی ہیں، تو لہذا تم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو، کیونکہ ناگہانی واقعات انسان کے لیے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے بتا دیا کہ ایمان قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل حالات نہیں آئیں گے، بلکہ ایسا ضرور ہوگا کہ انسان کی آزمائش کبھی خوف سے کی جائے گی، یہ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، دشمن کا، اس کے علاوہ، اور بھوک کے ذریعے اسے آزمایا جائے گا، مال میں کمی کر دی جائے گی، عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جائے، پھلوں کی کمی ہو جائے، تو بہرحال ان سب موقعوں پر انسان کو صبر کرنا۔ اللہ کا شکوہ بندوں سے نہ کرنا ہی صبر کے تقاضے پورے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کسی ناپسندیدہ چیز سے رک جانا۔ جب بات کرنی ہو نا بیٹھ، صبر کہتے ہیں تکلیف دہ چیز رک جانا۔ بعضوں کا صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، گناہوں سے صبر یعنی گناہوں سے رک جانا، مصیبتوں پر صبر یعنی تکلیف اگر آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو جزا فضا سے رک جانا، اور صبر یعنی جمے رہنا، ڈٹے رہنا نیکی پر۔ تو یہ سارے صبر کے مفہوم میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں طبیعت پر رنج اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔
जजा फजा ना हो, अल्लाह का शिकवा ना हो। बाकी दिली तकलीफ तो होती है, नागवार चीजें जब पेश आती, और बाज़ औक़ात अपनों की जुदाई पर आंसू भी आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अल्लाह का शिकवा, ईमान जो है वो ना हो, ईमान मुतज़लज़ल ना हो, ऐसे मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू ज्यादा हो जाए, बस ये सब्र है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और वो लोग जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। इस आयत मुबारक में मुसीबत के वक़्त पढ़े जाने वाले मुबारक कलिमात का जिक्र है ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। ये कलिमात जो है, मुसीबत कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी की मौत की खबर सुनिए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाए। कोई भी तकलीफ दे, परेशान कुन खबर सुने इंसान, तो ये कलिमात पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हत्ता कि कांटा चुभ जाए, खिलाफ तबीयत कोई बात पेश आ जाए तो बस ये कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस आयत मुबारक में सब्र करने वालों के लिए दो चीजों का वादा किया गया। एक तो अल्लाह की इनायतों का वादा है, अल्लाह की मेहरबानियों का वादा है, और दूसरा अल्लाह की रहमत का। और उसके साथ साथ उन्हें ये खुशखबरी दी गई है कि सब्र करने वाले लोग जो हैं वो हिदायत और सीधे रास्ते पर कामज़न हैं। तो बेसब्री जो है ये सीधा रास्ता नहीं है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, गोया ये इंसान कहता है कि जब भी कोई परेशानी की खबर आए तो इंसान को ये हकीकत याद करा दी जाती है कि जो भी कुछ तुमसे जुदा हुआ है वो तो अल्लाह की मिल्कियत है, तुम्हारी मिल्कियत तो था ही नहीं। अल्लाह ही उसका मालिक है। मालिक अपने ममलूक में, अपनी चीज में तसर्रुफ का, कंट्रोल का पूरा इख्तियार रखता है। इसलिए अल्लाह के फैसले में इंसान को शिकवा नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों आयतें साथ साथ हो गई। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की इनायतें और मेहरबानी है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत पाने वाले हैं। आयत नंबर 158, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फरमाया बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, लिहाजा अब जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर इन दोनों का तवाफ करने में कोई तंगी या कोई हर्ज नहीं। वमन ततव्वा खैरन, और जो बंदा अपनी नेकी से काम करेगा, भलाई का, अपनी खुशी से नेकी करेगा, भलाई का काम करेगा, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह उसके इस काम के कदरदान है और उसकी नीयत को कि किस नीयत से काम इसने किया है, अल्लाह की रजा के लिए या इसके अलावा किसी और मकसद के लिए, अल्लाह इसको खूब जानने वाले हैं। इस आयत मुबारक में सफा और मरवा दोनों पहाड़ियों को अल्लाह की निशानियों में से करार दिया गया है। शायर, शईरतुन की जमा है। किसी भी चीज की उस मखसूस अलामत को कहा जाता है शईरा या शिआर, कि जिससे उसकी शनाख्त हो जाए, जिससे उसकी क्या हो जाए, शनाख्त हो जाए। तो बहरहाल ये सफा और मरवा ये अल्लाह के दीन की निशानियां हैं, ये अल्लाह के दीन की निशानियां हैं। तो इनकी ताज़ीम और इनकी तौक़ीर करना ये बहुत ज़रूरी है, और इनकी साई करना, इनके दरमियान साई करना ये कोई गुनाह नहीं। तो सफ़ा और मरवा के दरमियान साई का शरई हुक्म बयान करना यहाँ मकसूद नहीं है। यहाँ सिर्फ उस गलत फहमी का इजाला है जो आगे हम अर्ज करेंगे। तो बाकी जहाँ तक इसके शरई हुक्म का ताल्लुक है तो ये वाजिब है। बगैर उज़र अगर इसको कोई तर्क करेगा तो उस पर क्या आएगा, दम आएगा। आगे हज के अहकाम जहाँ आएंगे वहाँ मजीद हम सफ़ा मरवा का तारुफ और इस तरह ये चीज़ें भी अर्ज करेंगे जो भी मनासिक हज से मुतल्लिक चीज़ें हैं। बहरहाल ये वो दो पहाड़ियाँ हैं जहाँ हजरत हाजरा ने पानी की तलब में दौड़ लगाई थी। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, उन्हीं की याद में ये सफ़ा मरवा की सई जो है वो
حج اور عمرہ والوں کے لیے مقرر کی گئی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی کام اللہ کے لیے مخلصانہ طور پر کیا جائے تو اللہ اس کام کو امر بنا دیتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کیا واضح دلائل میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے ہر چیز واضح کر دی کتاب میں لوگوں کے لیے، تو پھر بھی چھپاتے ہیں۔ اتنی وضاحتوں کے باوجود حلال حرام کے مسائل واضح، پھر بھی حرام کو کوئی اختیار کرتا ہے، تو یہ گویا کہ حق کو چھپانا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، تو پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یعنی فرشتے۔ الا الذین تابوا، دونوں آیتیں، آیت نمبر 159 777۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وبینوا اور حق کو واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں رجوع کرتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توجہ کرنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، رجوع کرنے والا ہوں، الرحیم اور نہایت مہربان۔ اس آیت مبارکہ 159 کے اندر حق کے چھپانے کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی، تمام فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، جیسا کہ آگے آیت نمبر 161 میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس لعنت کا مصداق اہل کتاب ہیں جنہوں نے حق کے واضح ہونے کے باوجود، یہود و نصارہ کے علماء نے حق کو چھپائے، یا کوئی بھی علماء اسلام میں سے بھی چھپائیں گے تو بھی، اور اللہ کے احکامات اور کلمات میں تحریف کی۔ تو ہر وہ شخص جو حق کو چھپائے وہ اس آیت کے اندر شامل ہے، لیکن لعنت سے وہ لوگ مستثنا ہوں گے جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور آئندہ کے لیے حق کو چھپانے سے باز آ جائے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین کفروا، بے شک آیت نمبر 161، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق قرار دیا۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تو یہ ممکن تھا کہ انسان توبہ کر لے، لیکن مرنے کے بعد تو یہ توبہ والا امکان ختم ہو گیا، کفر پہ مرے ہیں، تو اب حق کو چھپانا، کفر پہ مر جانا، یہ اللہ کی لعنت کا سبب بننے والے کام ہیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حق کو چھپانے والا ہی کافر، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں پر ہونے والی لعنت اپنی مقدار اور کیفیت میں برابر ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ دونوں ہی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، حق کو چھپانے والا بھی اور کفر پر مرنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ خاتم بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ اس لعنت میں آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے۔ کفر کی حالت میں مر جانے والے ہمیشہ اس لعنت کا شکار رہتے ہیں، اس لیے لعنت کو دور کرنے والی چیز توبہ کا دروازہ ان پر بند ہو گیا، تو اسی بنا پر ان کے عذاب میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، الرحمن، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خالص رب العالمین کی، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھے
کہ معبود بننے کی صلاحیت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، وہی اکیلا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کی رحمت عام بھی ہے اور وافر بھی ہے، دنیا میں بھی وہی مہربان ہے، آخرت میں بھی وہی مہربانی کرنے والا ہے، لہذا عبادت اور بندگی کا مستحق بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا بیان ہے، آیت نمبر 164، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، فرمایا بے شک آسمانوں کی بناوٹ میں، والارض اور زمین کی بناوٹ میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کی تبدیلی میں، ان کے بدل بدل کر آنے میں، اوقات کی تبدیلی، موسموں کی تبدیلی، والفلک التی تجری فی البحر اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں ان میں لوگوں کے لیے نفع ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور وہ پانی جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، فاحیا بہ الارض جس پانی کے ذریعے اللہ بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں، وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلا دیا اللہ نے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار چوپائے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور بادلوں کے زمین اور آسمان کے درمیان مسخر کرنے میں، ان کو کام میں لگانے میں، ان سب چیزوں میں لآیات، البتہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جن کی اوپر کی منزل خرد سے بھری ہوئی ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل خرد کے لیے، اہل دانش کے لیے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں سے ہر ایک نشانی پکار پکار کر وحدہ وحدہ کی صدا دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ تمام دلائل اور قدرت ہیں جو معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتے، تو لہذا اس کے لیے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ 7 نشانیاں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی زمین و آسمان کی پیدائش، ہر شخص زمین پہ چلتا ہے، آسمان کے نیچے رہتا ہے، اسے اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنا وسیع و عریض اور اتنا بلند آسمان پیدا کر دیا۔ دوسری نشانی یہ آیت نمبر 164، آیت نمبر 164، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 7 نشانیاں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 164 میں پہلی نشانی زمین و آسمان کی پیدائش، کہ ہر شخص زمین پہ چلتا ہے، آسمان کے نیچے رہتا ہے، تو اسے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے اتنا وسیع و عریض اور اتنا بلند آسمان پیدا کر دی۔ اور دوسری نشانی دن اور رات کا بدل بدل کر آنا ہے، چنانچہ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری نشانی سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، ان بحری جہازوں کو پانی کی سطح پر چلانا، ان بڑی بڑی کشتیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ انسان کی دست رست اور طاقت میں نہیں۔ اور چوتھی نشانی آسمان سے برسنے والا پانی ہے، جو زمین سمیت ہر مردہ چیز کے لیے، ہر گویا کے ہر ایک کے لیے زندگی کا سبب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی کے ساتھ وابستہ کر دی۔ اور پانچویں نشانی زمین میں بکھری ہوئی جاندار مخلوق ہے، کتنی مخلوقات ہیں جن سے زمین مزین ہے۔ اور فرمایا چھٹی نشانی ہواؤں کا نظام ہے، اور ساتویں نشانی بادلوں کا نظام ہے۔ ان میں سے ہر چیز ہر شخص کے سامنے ہے، اگر وہ ان پر غور کر کے اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بہرحال کوئی مشکل نہیں۔ وَمِنَ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک، ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں ایسے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی۔ یہ کوئی تک کی بات ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ کہ غیر اللہ سے ویسی محبت عقلاً بھی ناممکن اور محال ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مربی ہے، وہ مالک ہے، وہ محسن ہے، وہ منعم ہے، اتنی صفات کا وہ مالک ہے، اور تو اس کی مخلوقات ہے۔ تو خالق اور مخلوق، تو خالق اور مخلوق کا کوئی باہم مقابلہ نہیں۔ تو فرمایا کہ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بہت پختہ اور مضبوط ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ یہ ظالم وہ وقت دیکھیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقت تو اللہ رب العالمین کے لیے، وان اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے اپنی محبتیں وابستہ کرتے ہیں، تو ان کے اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرتے ہیں، محبت میں بھی، حالانکہ ان کے معبودان باطلہ ضرورت کے وقت ان کے کسی کام نہیں آتے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ساری طاقتوں کا مالک جب ضرورت پڑے گی تو یقین ہو جائے گا کہ جب مشکل اللہ حل کریں گے تو یقین ہوگا کہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اور جب عذاب کا سامنا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جبکہ ان کے بالمقابل اہل ایمان اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، محبت بھی اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ تو گویا اہل ایمان عبادت میں بھی شریک نہیں کرتے اور محبت میں بھی شرک نہیں کرتے۔ استبرأ الذین اتبعوا، اب دیکھ لیں ہم میں سے ہر ایک ہمیں کس کس چیز سے محبت ہے اللہ کے مقابلے میں، تو یہ شرک ہو رہا ہے ہر ایک کے دل میں۔ اگر اللہ کی محبت غالب ہے ہر چیز کی محبت پر، تو پھر یہ مخلص مسلمان ہے، اللہ کے ساتھ اس کا اخلاص والا تعلق ہے، ایمان والا تعلق، کامل تعلق ہے۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں موقع بہ موقع اور چیزوں کو ترجیح دے دیتا ہے، پھر ان چیزوں کی محبت ہے، اللہ کی نہیں۔ فرمایا قال الذین استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، فرمایا جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تو اس وقت ان کے سب تعلقات جو ہے وہ منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ منظر دکھایا گیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت اور محبت میں، جب اللہ کی عبادت اور محبت میں دوسروں کو شریک کرنے والے اپنے باطل معبودوں سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر کے ان کی مدد کے قیامت میں منتظر ہوں گے، تو وہی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے وہ بت ان سے مکمل بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، اور ایسے ہو جائیں گے گویا ان کے درمیان کبھی تعلق رہا ہی نہیں۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کو انسان خوش کرنے کے لیے شرعی احکام کو پامال کرتا ہے، تو دنیا میں تو وہ خوش ہو جائے گا لیکن آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا، خواہ وہ کوئی بھی تعلق ہو۔ تو اس لیے تعلقات کی وجہ سے، لوگوں سے تعلقات کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ رشتے کا تعلق ہو، خواہ وہ مودت کا تعلق ہو، خواہ وہ کوئی اس کے علاوہ مال کا تعلق ہو، تو کسی بھی تعلق کی وجہ سے اللہ سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور جو اللہ سے لا تعلق ہو گیا قیامت میں دنیا کا تعلق اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ معنی اس آیت۔
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم، ایت نمبر 165۔ اور کہیں گے وہ لوگ، کاش، اور کہیں گے وہ لوگ، پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہم ایک مرتبہ دنیا میں واپس جائیں، فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ، تو ہم بھی ان سے اس طرح بیزاری کریں گے، کما تبرأوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ تو وہ کہیں گے اپنے لیڈروں کے متعلق، اپنے معبودان باطلہ کے متعلق، تو ہم تو دنیا میں ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے، آج یہ لا تعلق ہو گئے، ہے کاش ایک مرتبہ پھر جائیں، پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے، پھر ہم ان کا ساتھ نہیں اختیار کریں گے اور ان کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن وہ تو وقت چلا گیا۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ عَلَيْهِ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ